बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पीडीएम का सरबराही इजलास कल होगा, बड़े अहम फैसले मुतवक्का हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो आज लाहौर में मुख्तलिफ रैलियों से ख़िताब कर रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रही हैं, वो कहती हैं आर या पार होगा। पीडीएम का जो सूबाई सरबराहान का जो सूबाई क़यादत है उसका जो इजलास हुआ उसमें कहा गया है कि कुछ भी हो जाए 13 दिसंबर को जलसा हर हाल में होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि जलसे में रुकावट नहीं डालेंगे। जो अपोजिशन की जमातें हैं वो कह रही हैं कि उनके जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और हुकूमत हर तरीके से प्रेशराइज़ कर रही है। कहीं डरा के, कहीं कोरोना से डरा रहे हैं, कहीं गिरफ्तारियों से डरा रहे हैं, कहीं किसी और तरीके से पाबंदियों से डरा रहे हैं। लेकिन हमने जो फ़ैसला कर लिया है इस हुकूमत को घर भेजने का, उस फैसले से वापस नहीं आएंगे। साथ साथ एक और जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 6 अफराद जो है वो मौत के मुंह में चले गए। एक ऐसा वाक़या जो कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि 2020 के अंदर हम इस मुमलिकत में हैं और यहाँ इस किस्म के वाक़यात। तो 7 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ पे, और हेल्थ का सेक्टर और एजुकेशन का सेक्टर कहते हैं कि जी बहुत काम हुआ। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पोल खोल देने के लिए काफ़ी होती हैं कारकर्दगी का, और लोग सवालात उठा रहे हैं। इसी तरीके से जो बीआरटी की ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी बहुत सारी बेज़ाब्तगियों की बात हुई। ये तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम सेनेटर नुमान वज़ीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। खुर्रम दस्तगीर साहब, कल जो पीडीएम का सरबराही इजलास है, दो चीज़ें, एक तो ये कि जो मिसाक पाकिस्तान है कल उसकी अप्रूवल होगी, ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है, इस पर काम हो गया है, और दूसरा जो इस्तीफ़ों की बात आ रही है उसमें जो इत्तलात हैं वो ये है कि कल ये फ़ैसला भी हो जाएगा कि जो अरकान कौमी असम्बली हैं स्पेशली वो अपने अपने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत के पास जमा करा दें। तो इस डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ रही हैं, और लॉन्ग मार्च की जो डेडलाइन है ये भी फैसला हो जाएगा कि वो शायद 13 दिसंबर को लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ऐलानात करे। तो ये इसी किस्म के फैसले हैं या इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े फैसले हैं जो कल होंगे? जी, फैसले तो यही हैं कि किस तरह एक पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए इस फाशिस्ट और गासिब हुकूमत को हमने अवाम की ताकत से गिराना है, और आईनी तरीके से जो है इनको मजबूर करना है कि ये अपने घर जाएं, क्योंकि अवाम का पेट तो ये भरते नहीं, अलबत्ता अवाम के कान जरूर पक गए हैं कि हालत बेहतर हो गई है। हालांकि हालत हर रोज बिगड़ रही है, और खारजा पॉलिसी में भी हालत हर रोज बिगड़ रही है, मुआशी पॉलिसी में हालत हर रोज बिगड़ रही है, जो लोगों का किचन है उसके अंदर हालत हर रोज बिगड़ रही है, भूख की हालत बिगड़ रही है। अगर एक ही स्टैटिस्टिक काफी है कि पिछले 2.25 साल में, बल्कि 2 साल में 2 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं मजीद खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद जो है, जो भूखी है, जो परेशान है, जो अपने बच्चों को रोटी खिलाने से कासिर है, उनकी आवाज पीडीएम बनी हुई है। और हम चाहते हैं कि हम आपका केस भी लड़ें, मीडिया की आजादी का, आजादी इजहार का, हम पाकिस्तान के अवाम को जो वोट को इज्जत दो का नारा है वो भी लेकर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये फैसले जो हैं ये एक मरहला वार आएंगे ताकि हम जल्द अज जल्द इस हुकूमत से छुटकारा पा सकें। तो इंशाल्लाह 13 तारीख को एक अजीमुशान इज्तिमा होगा लाहौर में, जो कि अपोजिशन का जो जलसों का जो एक फेज थी वो मुकम्मल होगी, और उसके बाद बाकायदा तौर पर एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी किया जाएगा। तो ये मिसाक पाकिस्तान ड्राफ्ट भी कल फाइनलाइज हो जाएगा खुर्रम साहब? उसकी अप्रूवल है कल के एजेंडे में? जी, हम उम्मीद तो कर रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा काम हो गया है, पर उसके बारे में अभी कोई हतमी ऐलान नहीं किया जा सकता। और असल तो यही है कि जो 6 जलसे हैं, अभी तक 5 जो हुए और छठा होगा, जितना भी तशद्दुद हुआ है वो हुकूमत की तरफ से हुआ है। अपोजिशन ने जो अवाम के इज्तिमात किए हैं, गुजरावाला से शुरू हुआ था, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, एक पत्ता भी नहीं टूटा कहीं भी। और जितनी भी तशद्दुद हुआ है, लोगों को मारा गया है, हरासा किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, कंटेनर लगाए गए हैं, तो तशद्दुद सारा का सारा हुकूमत ने किया है। हमने अपना जो केस है और जमहूरी केस है, आईनी केस है, वो पुरअमन तरीके से अवाम के सामने रखा है, और इंशाल्लाह आइंदा भी रखेंगे। नोमान वजीर साहब, खुर्रम साहब की आपने बात सुनी, ये तो बिल्कुल आर पार जो मरियम साहिबा कह रहे हैं उसी मूड में है।
تو اس کا ریئیکشنری موڈ آپ کا کیا ہے کہ ٹھیک ہے کرنے دیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی جو نہیں رینگ رہی, کوئی پریشر نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر؟ دیکھیے پریشر تو خیر آپ یہ کہنا کہ بالکل نہیں ہے. پریشر تو یہ کیا 100 آدمی کا جلوس بھی نکلے تو ایڈمنسٹریشن پر پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تو 100 آدمی کا نہیں ہے, اس سے زیادہ ہے, اور بہت پارٹیز ساری پارٹیز ایک ساتھ جمع ہو کر رہی ہیں, تو تھوڑا بہت کنسرن ہوتا ہے, پریشر نہیں ہوتا ہے, کنسرن ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن مجھے جو آگے نظر آتا ہے کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں, دیکھیں ہمارا تو ایک ہی سٹینڈ سے, ہم نے کہا جی ہم جو کرپٹ پریکٹسز جو پارٹیز میں ہوئی ہیں یا گورنمنٹ میں یا بیوروکریسی میں جا ہوئی ہیں, ان کے اگینسٹ ہم چلیں گے آگے, ہم کرپشن کو نہیں چھوڑیں گے. باقی ہر چیز پر آپ آ جائیں بات کرنے کے لیے, ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو سارے ہیں یہ سارا پریشرائز کیا ہو رہا ہے, یہ پریشرائز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ کرپٹ لیڈرشپ, دونوں پارٹی میں کرپٹ لیڈرشپ ہے, اس کو پکڑا جائے. اور جو نظر اس طرح آتا ہے, جو میرے جو جاننے والے لوگ ہیں اور میں جو دیکھتا ہوں ادھر, کہ ان دونوں پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں بہت ایسے لوگ ہیں جو اب ریلائز کرتے ہیں کہ جی ہماری کرپٹ لیڈرشپ کے ساتھ ہم آئندہ نہیں کھڑے ہوئیں گے, اور صرف اس ان کی کرپشن بچانے کے لیے. اور نمبر 2, انہوں نے جو غلط کام کیا ہے کہ انہوں نے فوج کے اور جوڈیشری کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے. جب آپ فوج اور جوڈیشری کے خلاف بولتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ فوج اور جوڈیشری جو کرے وہ ایک طرف ہے, کوئی اتنا چھوڑے اس بات کو, لیکن ان کے اپنے لوگ اس کے اگینسٹ ہے کہ یہ فوج اور جوڈیشری کے خلاف بولنا موضوع بات نہیں تھی. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے, وہ شریف خاندان کو بچانے کے لیے, شریف خاندان کے لیے بچانے کے لیے کچھ لوگ ساتھ کھڑے ہوئیں گے, آہستہ آہستہ نکلنے شروع ہو جائیں گے. میرے تو خیال میں 13 کا ایک بہت فلاپ فنکشن ہوئے گا. کل والا بھی 8 تاریخ کو بھی جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ڈفرینسز نظر آنے شروع ہو جائیں گے. یہی میں جو باتیں کرتا ہوں, اس میں سینئر ایلیمنٹ کھڑا ہو جائے گا کہ جی ہم کیا لگے میرے خاندان کو بچا رہے ہیں, اس کی کرپشن کو بتا رہے ہیں, پتہ ہے ان کو. اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں, اس خاندان دونوں پارٹیز میں خاندانوں نے جو کرپشن کی ہے یہ کبھی بھی نہیں پکڑے جائیں گے. ان نے اتنی صفائی سے کرپشن کی ہے کہ ان کو ٹریس بھی نہیں لگے گا کسی کا. وہ جو ہے نا الکپون ہو گیا یا وہ پیبلو ایسکوبار جو تھا, اس ٹائپ کی کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے, اس ٹائپ لیول کی ہوئی ہے. تو یہ تو ہسٹری میں دونوں پارٹیز کی جو دونوں خاندان کے ہے نا, ٹھیک, ایک پی ایم ایل این میں بھی خاندان چل رہا ہے, پیپلز پارٹی میں ایک خاندان چل رہا ہے. یہ تو ہسٹری میں ان کا نام لکھا جائے گا ٹاپ ریٹڈ کرپٹ پولیٹیکل فیملیز ان دا ورلڈ, اور اس میں اس کا آئے گا. تو کوئی فکر کی بات نہیں. یہ 13 اگست از دی اینڈ, 13 start دسمبر, of the end of this PDM and start of the end of all this political opposition. اس میں سینئر ایلیمنٹ اٹھے گا, اٹھ کر ایک سیپریٹ پی ایم ایل این کا گروپ بنے گا, سیپریٹ پیپلز پارٹی کا گروپ بنے گا. ایسے اچھے لوگ پیپلز پارٹی میں ہیں, پی ایم ایل این میں بھی ہیں, جو انٹیلیجنٹ ہیں, سمجھتے ہیں, تجربہ کار ہیں, غیرت مند ہیں, اور کرپشن نہیں کی, وہ انشاءاللہ وہ اٹھیں گے اور ایک اچھی اپوزیشن پاکستان کو دیں گے. جو آگے 10-15 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس میں ایک اچھی اپوزیشن سامنے نظر آئے گی. ادروائز ٹھیک. اللہ خیر کرے. روبینہ خالد صاحب, نعمان صاحب کہتے ہیں کہ جو 13 دسمبر یہ تو بگننگ آف دا اینڈ ہوگا, اور یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ تو کل ہی نظر آ جائیں گے جو سربراہی اجلاس میں. میرے لیے تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ نعمان, میرے خیال میں یہ جو کووڈ کے اندر جو لاک ڈاؤن رہا ہے, اس میں انہوں نے کوئی علم نجوم میں جو ہے وہ ایک کوئی کورس کیا ہے یا کوئی شارٹ کورس کیا ہے. ان کی باتیں سن کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے. اور جو پریڈکشنز یہ دے رہے ہیں, یہ پریڈکشنز تو اس قسم کی شیخ رشید سے تو ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں, لیکن نعمان جیسے سیریس بندے سے اس طرح کی پریڈکشن سن کے مجھے واقعی بڑی حیرانگی ہوئی ہے. چلے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دیکھیں یہ جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کس نے بتایا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی پارٹیاں چھوڑ دیں گے. کیا یہ پھر سے وہ پیٹریوٹس والا جو ہے اس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو پیٹریوٹس بنی تھی, لیکن دیکھیں پیپلز پارٹی تب بھی ختم نہیں ہوئی, اور پارٹیاں اس طرح سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بہلا پھسلا کے پارٹیوں سے جب نکالا جاتا ہے تو پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے وجود کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس قسم کی باتیں ڈکٹیٹرز تو کر سکتے ہیں, لیکن جمہوری پارٹی کے لوگ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے. اور دوسری جو ہے 13 تاریخ کوئی بہت دور نہیں ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں اس پہ مزید وقت نہیں لوں گی آپ کا, اور کافی خرم دستگیر صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں. میں آؤں کہ آپ کی جو اگلا موضوع ہے,
دیکھیں کرپشن کی داستانیں تو سناتے تھکتے نہیں ہیں یہ لوگ کہ پیپلز پارٹی نے کی ہے، فلاں پارٹی نے کی ہے. یہ جو 7 سالوں میں انہوں نے خیبر پختونخوا کا جو حشر کیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے جوابات تو ابھی دیکھیں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی بلین ٹری سونامی جو ہے اس کا پوچھ گچھ ان سے شروع کر لی ہے. باقی رہی بی آر ٹی، وہ تو یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. باقی جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ بھی انہوں نے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی ہوئی ہیں. لیکن ان کی جو صحت کے انصاف کا پول ہے وہ پرسوں رات کو ایک بڑے ٹریجک اور ایک بڑے غمگین اور مطلب جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں ان کا وہ پول کھلا ہے. اور اس طرح سے کھلا ہے کہ ان سے کافی سارے سوالات میں کرنا چاہوں گی نعمان سے، کیونکہ میرا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے اور نعمان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. مجھے یہ بتائیں نعمان صاحب کہ پچھلے 7 سال میں آپ لوگوں نے صحت کے نام پہ جو وہاں پہ کیا ہے وہ اس کا جواب کون دے گا؟ آپ صرف اس سے اندازہ لگا دیں انکمپیٹنٹ ہونے کا کہ کوئی مستقل وہاں پہ وزیر صحت نہیں ہے. وزیر خزانہ کو ایک اضافی چارج دیا ہوا ہے صحت کا، حالانکہ دونوں وزارتیں اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں اور فل ٹائم جو ہے اس میں کام کرنا ہوتا ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھر انکوائری ہوگی اور وہ ہو جائے گا. اور یہ اس طرح کے واقعات تو پہلے بھی ایوب میڈیکل جو کمپلیکس ہے ایبٹباد کا، اس میں بھی بینائی چلی گئی لوگوں کو، تو کیا ہوا؟ اور یہ سارا کچھ ڈال دیں گے بیوروکریسی پہ. بیوروکریسی تو ٹھیک ہے، اس کے کوئی مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن اس کا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ اس محکمے کا وزیر ہوتا ہے. اور کیسے جو ہے آپ مجھے بتائیں، ہم اپنے گھروں میں جب اپنا چھوٹا سا گھر چلاتے ہیں تو ہم نے جب اپنی گروسری بھی خریدتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بیک اپ کے لیے یہ سامان پڑا ہوا ہے. وہ کس قسم کا اسپتال تھا جس میں بیک اپ میں آکسیجن نہیں تھی؟ یہ بڑی بڑی باتیں یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں. اور یہ 7 لوگ نہیں ہیں، یہ افراد زیادہ ہیں جس میں یہ اس میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سچ جو ہے وہ یقیناً بہت جلد سب کے سامنے آ جائے گا. یہ پوچھتے ہیں نعمان صاحب سے، مگر یہ خرم صاحب جو نعمان صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا کہ یہ جو پارٹیز کا اسپیشلی مسلم لیگ نون کا جو ایسا ایلیمنٹ جو نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، جسے وہ فوج مخالف یا عدلیہ مخالف بیانیہ ہے، اور وہ علیحدہ ہو جائیں گے اور ڈیفرنس آف اوپینین ہوگا، اور دیگر پارٹیز بھی اتنی زیادہ آگے نہیں جائیں گی جس بیانی کے اوپر مسلم لیگ نون جاری ہے، تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. اور یہ خبریں بھی اس قسم کی تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، کچھ پلانٹ کی جا رہی ہیں، کچھ حقیقت ہے، کچھ فسانہ ہے. زیادہ فسانہ ہے. ویسے یہ 2002 نہیں ہے جس میں آپ مسلم لیگ نون کو توڑ کر کاف بنا لیں گے، ٹھیک، پیپلز پارٹی کو توڑ کر پیٹریوٹ بنا لیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ توڑنے والے اور بنانے والے کون تھے، جنہوں نے ابھی مرحوم ظفر اللہ جمالی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک ووٹ سے وزیر اعظم بنوایا تھا، بڑی مشکل سے. نہیں چل رہا تھا وہ کام، ابھی بھی نہیں چلے گا. اس طرح کی جو مصنوعی توڑ پھوڑ ہے سیاسی جماعتوں میں، وہ کبھی بھی دیر پا ثابت نہیں ہوئی اور اس کا ملک کو نقصان ہوا ہے، دوبارہ ہوگا. تو یہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ دھونس سے، لالچ سے، دھاندلی سے ڈرا کر ہم اگر پارٹیاں توڑ لیں گے، تو اب پاکستان میں ارتقا ہوا ہے. اور جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، جب گجرانوالہ میں انہوں نے پہلی دفعہ بات کی تھی، اس وقت لگتا تھا کہ مسلم لیگ نون باقی جماعتوں سے آگے چلی گئی. لیکن بیچ میں جب یہ 16 اکتوبر سے لے کر آج جب 7 دسمبر ہے، تو باقی تمام جماعتیں بھی آپ غور کریں اب میاں نواز شریف کے قریب تر آ گئی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نتیجہ ہے ان جلسوں کا، کہ ایک تو پی ڈی ایم کا جو اوور آل بیانیہ ہے وہ ایک ہو رہا ہے. ٹھیک، دوسرا یہ ہے جس کی بات سینیٹر صاحب نے بھی کی، نعمان وزیر صاحب نے، کہ جنہیں عمران خان صاحب چور کہتے تھکتے نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ہم نے فیصلہ کن طور پر ثابت کیا ہے کہ ابھی بھی عوام کی بہت بڑی تعداد ملک کے چاروں کونوں میں، چاروں صوبوں میں ہمارے ساتھ جمہوری ایجنڈے کے اوپر کھڑی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تیسرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی جماعتیں، دائیں بازو، بائیں بازو، مختلف مسلکوں کی مذہبی جماعتیں، مختلف قوم پرست جماعتیں،
وہ سب متحد ہوئی ہیں ایک سٹیج کے اوپر پاکستان کے آئین کی عمل داری کے لیے. ٹھیک. تو یہ جو ایک کلیئرٹی آئی ہے, اور میں پھر سینیٹر صاحب کے لیے عرض کروں گا کہ جو 17 نومبر کو میثاق پاکستان کے 12 نکات ہم نے جاری کیے ہیں, ان 12 نکات میں کہیں بھی نیب شامل نہیں ہے. نیب ہمارا ایجنڈا نہیں ہے اور ہم نہ اس پر کوئی بات کریں گے. ہمارا ایجنڈا یہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں آئین کی عملداری کو یقینی بنانا ہے, سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کرنا ہے, اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع کرنا ہے, اور باقی اور بھی جو عوام کی خرم بات صاحب ہے یہ کوئی کہ ایسی عوام کو جس اطلاعات طرح آپ کو ملی, لوٹا گیا ہے اس دور میں, اس کی مثال نہیں ملتی. کوئی کمپلینز ہیں, اطلاعات ہیں کہ آپ کے ارکان سے رابطے کیے گئے ہوں, ان کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے ہٹانے کے لیے کوششیں کی گئی ہوں, پریشرائز جی ہمارے تو یہ اب ایم پی ایس تک کی, ایم این ایس کے ساتھ تو رابطے کرتے رہتے ہیں, ایم پی ایس کی سطح تک گئے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ محمد نواز شریف کی قیادت میں اور دوسری پارٹیوں کے بھی جو اراکین ہیں وہ اپنے اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کو کہتے کیا ہے کیونکہ خرم صاحب کہ آپ ایک چھوڑیں؟ بات جی وہ جس طرح میں نے کہا نا, کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے, آپ چھوڑے ہم آپ کو وزیر بنا دیں گے, ہم آپ کے کسی بھائی یا بہن کو جو ہے وہ ایڈوائزر بنا دیں گے, یا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فائلیں ہیں ہم آپ کو پکڑ لیں گے. اور آج کل پنجاب میں میڈیا نے اس پہ زیادہ ذکر نہیں کیا, اینٹی کرپشن کے ذریعے پورے پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کے نقلی اور بالکل جھوٹے کیس بنائی جا رہے ہیں, ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ٹھیک. اور یہ صرف ایک ضلع میں نہیں ہوا, یہ تمام ضلعوں میں ہو رہا ہے, گجرانوالہ ضلع میں بھی ہو رہا ہے جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ معاملہ جو ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح ڈرا دھمکا کر یہ جو جنازہ ہے اب پاکستان میں حاکمیت کا, جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں, اس جنازے کو دھکا دینے کی کوشش کی جا رہی کہ یہ آگے چلے. لیکن یہ چل نہیں سکتا کیونکہ جنازے کے اپنے پاؤں نہیں ہوتے, اسے اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے. جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ناکام ہوں گے. ٹھیک, میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. تو جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے روبینہ صاحبہ نے گفتگو کی, ان کے جوابات لیتے ہیں نعمان وزیر صاحب سے کہ آخر یہ اتنا افسوسناک واقعہ اور اتنی بیڈ گورننس یا مس مینجمنٹ, پھر پی ٹی آئی کی حکومت جس کے بہت سارے دعوے, اس پہ گفتگو کریں گے نعمان وزیر صاحب سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نعمان وزیر صاحب, خرم دستگیر صاحب, سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ میرے مہمان ہیں. نعمان وزیر صاحب, جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کا واقعہ ہوا, 7.5 سال سے حکومت, ہیلتھ آپ کو کہتے ہیں جی پرائرٹی کے اوپر کام کیا, بڑا اس کا فخری انداز سے, اور پھر اس قسم کے واقعات ہونا, تو اور پھر یہ بیوروکریسی پہ ڈال کے کیا نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ تو, جو ہوا میں تو سنتا ہے تو بالکل آدمی کا دل ہل جاتا ہے. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ہی ہماری اس سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہماری فیکٹری ہے, انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, بلکہ بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. ان آر فیکٹری کو 100 سلنڈرز پڑے ہوئے, آکسیجن سلنڈرز, اور اس انڈسٹریل اسٹیٹ میں کوئی 1000 سلنڈر پڑا ہوگا. کہ اتنا بھی نہ کر سکے کہ وہ کسی کو ٹیلی فون کر کے سلنڈر, آکسیجن سلنڈر منگوا لیتے ہیں. لیکن ایکچوئل فیکٹ ہے کہ جی وہاں آکسیجن سلنڈر اتنی, وہاں لیکوڈ آکسیجن کے ٹینکس لگے ہوتے ہیں. لیکوڈ آکسیجن کے ٹینکس میں وہ کمی ہو گیا, آہستہ آہستہ کنزیوم ہو گیا, اور ایکسپیکٹڈ تھی کہ لاکس کی گاڑی نے شام کو آنا ہے. شام کو آئی نہیں, وہ سمجھ آ جائے گی, پہنچ جائے گی, وہ پہنچی نہیں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میرے خیال میں یہ تو ایک بہت ہی بڑا لیپس ہے, اور ان کی جو بھی لوگ اس پہ رسپانسبل ہیں ان کو صرف ایڈمنسٹریٹو ایکشن یہ نہیں کافی کہ ان کو آپ نے سسپینڈ کر دیا. ان کے سسپینڈ کیا, ان کو تو نوکری سے نکالنا چاہیے. نوکری سے نکالنا, میں تو ایک قدم آگے جاتا ہوں کہ یہ تو ایک ایف آئی آر ان پر کرنا چاہیے کہ یہ تو قتل جو ہے نا, مطلب اس کے اندر آنا چاہیے کہ اٹیمپٹڈ مرڈر, یا مرڈر ہو گیا لیکن انوالومنٹ ہے, آپ ابیٹمنٹ میں, ابیٹمنٹ آف کے اندر لوگوں کو سزا ہوئی ہے, موت کی سزا ہوئی ہے, پرائم منسٹر کو سزا ہوئی ہے, ابیٹمنٹ ٹو اے کرائم. تو یہ تو ابیٹمنٹ اس لیول کی بات ہوتی ہے, تو اس کے اگینسٹ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کی جن کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ذمہ داری تھے کہ اس ہاسپٹل کا چیف ایگزیکٹو کون تھا, ایڈمنسٹریٹر کون تھا, سپلائی چین کا کون تھا, ڈائریکٹر کون تھا. میں تو آپ جو اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں جتنا وہ کہہ رہے ہیں, میں تم سے ایک قدم آگے چلتا ہوں. تو انچارج منسٹر شوڈ ریزائن نعمان صاحب. جو یہ اس ملک کی بے غیرتی کی لیول یہ ہے کہ آج تک کوئی غیرت مند منسٹر نہیں تھا. جو ہم نے 70 سالوں میں دیکھا ہے نا, کہ کبھی کسی اتنے بڑے بڑے ٹرین کے ایکسیڈنٹس ہوئے, جہاز کے ایکسیڈنٹس ہوئے, بڑے اور ایکسیڈنٹس ہوئے, اوجڑی کیمپ ہوا, کچھ بھی نہیں
کسی نے بے غیرتوں کی طرح ریزائن کرنے کا تو سوچا بھی نہیں نا. یہ تو وہ قوم ہے جو ہمیں وراثت میں ہمیں ملی ہے. نعمان صاحب یہ قوم ملی, یہ ہمارا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. یہی غیرت کی توقع تو کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف سے کہ کم از کم وہ تو ٹھیک ہے, اتنی بھی آپ نہ سمجھے نا, کوئی یہ کہ وہ تو نہیں ہے کہ 0-1 ہے, کوئی ڈیجیٹل سسٹم تو نہیں ہے کہ ایک دم بغیرت تھے اور ایک دم غیرت مند سارے سیاستدان آ جائیں گے. کچھ کرپشن ہمارے میں کم ہوئی ہے, چیزیں بہتر ہوئی ہیں, تو اس کا ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, اس پر کرنا چاہیے, انکوائری نہیں ہونی چاہیے, FIR رجسٹر ہونا چاہیے. میں تو اس لیول تک پہنچتا ہوں. یہ تو جہاں تک آپ نے بات کیا کہ یہ اعتماد ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہوا, لیکن ایک اور بات بھی میں بتاتا ہوں. میں آج گیا لیڈی ریڈنگ بھی گیا, وہاں باہر لوگ ایمرجنسی میں باہر کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کون کھڑے ہیں باہر؟ اس نے کہا یہ 4. میں نے کہا یہ 4 کون ہے اٹینڈنٹ ٹائپ؟ کہ جی یہ فلانا ANP کے 4 آدمی ہیں. یہ کس کے؟ یہ جی PMLN کے 4 آدمی ہیں, یہ پیپلز پارٹی والے ہیں. یہ سارے سفارشی لوگ بھرتی کیے ہوئے وہاں. یہ جو پچھلے پولیٹیکل پارٹی سفارشی کیے, جو ٹھکے یہ لوگ نہیں ہیں, ان کو اٹھا کر باہر مارنا چاہیے. لیکن افسوس ہے کیونکہ پیچھے پارٹیز نے ANP ہو گیا, پیپلز پارٹی ہو گیا, PMLN کچھ حد تک ہو گیا KPK کے اندر, انہوں نے یہ لوگ بھرتی کیے ہوئے. اور میں نام نہیں لینا چاہتا روبینہ کے سامنے, میں ان لوگوں کا نام نہیں دوں, ان کو سب کو پتا ہے کس کس کے نام ہے, ان کے نام لیتا ہوں, میں ان کو بتا بھی دوں گا کہ جو ادھر بولا گیا. تو یہ لوگ میرٹس پر لوگ ہیں, تو ان کو باہر کرتے نا نعمان صاحب. 7 سال سے اوپر تو اب آپ کی حکومت ہے, وہاں 7.5 سال ہو گئے ہیں. ان کو باہر کرتے, کس نے منع کیا آپ کو, کس نے روکا؟ 4,500 روپے 4,500 ہم نکالے اسٹیل مل سے, اٹھا کر باہر پھینکے, نکموں کو باہر پھینکا. اس پر بھی اپوزیشن والے کھڑے ہو گئے, آپ ظالم ہیں, آپ قوم دشمن ہے نا. قوم دشمن وہ لوگ وہ ہے جس کے اندر آپ کا 1,300 ارب روپے جاتا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں. یہ سفارشی لوگوں کو جو رکھا ہوا ہے, جو کام کے نہیں ہے. اگر روبینہ خالد اور خرم صاحب تھوڑا پاکستانی بنے, ہم اپنے گھروں میں اپنے اداروں میں میرٹ پر روک رکھتے, سفارش میں کوئی نہیں رکھتے. سرکار میں ہر جگہ ان پارٹیز والے, دونوں پارٹیز نے, MQN میں بھی کراچی کے اندر سب سفارشی لوگ بھرتی ہیں. یہ کام کے نہیں ہے, ان سب کو نکالنا چاہیے. جب نکالتے ہیں تو یہ بات سنتے ہیں, اس کے اوپر سننا پڑتا ہے. طارق صاحب اگر اجازت ہو تو میں جی اس میں ایڈ کر دوں. اپنی بات جو باقی سب اپنے خرم صاحب نے اور روبینہ نے جو کچھ بات کی, تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں بھی آپ کے بارے میں بات کر دوں. جہاں تک مریم صفدر صاحبہ کا تعلق ہے, کل جو آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی, جو سوشل گیدرنگ کی پتہ کیا تھی, اس کے پورے کانفرنس ٹائپ ہوئی ان کی پارٹی کی, اس کے اندر میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اتنا ان کو ڈر نہیں تھا تو وائی واز مریم صفدر سینگ کہ جس پارٹی والوں نے اپوزیشن کے ساتھ بات کی, ہمارے MPs نے, ان کو تھریٹ کیوں کر رہی تھی کہ عوام ان کے گھر کا گھراؤ کرے گا؟ ان کو ڈر ہے, ان کو ڈر ہے, مریم صفدر کو خود ڈر ہے کہ اس کی پارٹی, اس کے خاندان کے ساتھ لوگوں کی کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ اپنے پیروں پر. پیپلز پارٹی PMLN والوں کو کہتا ہوں غیرت مند بنو, ایک چھوٹے 27 سال کی لڑکی کے پیچھے مت کھڑے ہو, یا ایک اور 50 سالہ خاتون کے پیچھے نہ کھڑو. خرم دستگیر صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑا سمجھتے ہیں, ان کو کیا سوٹ کرے گا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونا جو کسی کام کے لیے نہ حکومت چلانے پر سمجھتے ہیں کسی چلتے, تو اس پر کھڑے ہو. اور یہ جلسے سارے جو ہو رہے ہیں, یہ جلسے ہو رہے ہیں, یہ بلیک کی منی پر پیسے جا رہے ہیں, پیسے جاتے ہیں بسوں کو ہائر کرنے کے, لوگوں کو آپ دہاڑیاں دے رہے ہیں, بلا کر کھڑا کر رہے ہیں. یہ جلسہ بلیک منی کا جو دنیا کے دونوں پولیٹیکل پارٹی کا پیسہ. ٹھیک نعمان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں خرم صاحب کامنٹ کر دیں تو میں روبینہ صاحبہ کی طرف جاؤ, آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں کامنٹ صرف یہ میں نے ایڈ کرنا تھا کہ صرف یہ جو اموات ہو رہی ہیں اسپتالوں میں, یہ KP میں نہیں ہو رہی ہیں, اب صرف یہ پنجاب میں بہت بڑی سکیل کے اوپر ہو رہی ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے پروسیجرز جو پنجاب کے اسپتالوں میں ہوتے تھے جن کے لیے حکومت پنجاب گرانٹ دیتی تھی. ایک میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں جو بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے, وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ, جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے, اس میں ابھی تک 100 بچے کم از کم جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اب حکومت پنجاب نے ان آپریشنز کے لیے گرانٹ دینا بند کر دی ہے. تو یہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اپنے تمام تر دعووں کے باوجود اصل میں تو پاکستانیوں کے لیے موت اور بھوک کا پروانہ ثابت ہوئی. ٹھیک جی روبینہ صاحب, وہ کہتے ہیں چونکہ آپ لوگوں نے سفارشی بھرتی کیے تھے, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, انہوں نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے, اور آپ باہر کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ ظالم بن جاتے ہیں, اور جو نکمے نالائق ہے وہ مظلوم بن جاتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ نعمان نے ابھی ایج کی بات کی کہ 27 سالہ اور پتہ نہیں کون سے سالہ, تو عمر اور شعور کا کوئی آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر کہتے ہیں نا کہ 60 کے بعد تو ویسے بھی لوگ سٹھیا جاتے ہیں, باقی وہ زیادہ عقل مند ہیں, سمجھ جائیں گے کہ میرا اشارہ بھی کس طرف تھا.
بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کی جو حالت ہے پچھلے 7 سال سے ان کی وہاں پہ بلا شرکت غیر حکومت ہے. ٹھیک بات. جب یہ پی آئی اے کے اور اسٹیل مل کے یا جنبش قلم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نکالتے ہیں, وہ جہاں ان کو 2 سال ہوئے ہیں, یہاں اتنی ہمت ان کی ہے کہ یہ سٹیپس لے سکتے ہیں, لیکن جہاں 7 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں, بقول ان کے وہ سارے نااہل لوگ جو ہم نے بھرتی کیے تھے, ان کو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ تو ان کی بات کا جواب ہو گیا. دوسرا میں کہنا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا کا مجھے اگر نعمان بتا دے کہ پچھلے 7 سال میں انہوں نے کون سا وہاں نیا اسپتال بنایا ہے, کون سا جو ہے نیا انہوں نے وہاں پہ کوئی اس طرح کا ہیلتھ کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ ایک ایسا صوبہ ہے, یہ تو کہتے ہیں نا موروثی سیاست کی ہمیں بار بار یہ تانے دیتے ہیں, وہاں تو ایک شخص ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر نوشیروان برکی, وہ ہیں ہمارے کزن ہمارے وزیر اعظم صاحب کے. 7 سال سے وہ اس پورے سسٹم پہ حاوی ہیں, وہ یہاں پہ امریکن ہیلتھ سسٹم کا ماڈل لانا چاہتے ہیں, اور وہ ایم ٹی آئی سسٹم جو انہوں نے وہاں پہ مسلط کیا ہوا ہے, یہ ساری خرابیاں, یہ بگاڑ سب ان کے جو ہیں رشتہ داروں کی وجہ سے ہے, ہمارے وزیر اعظم کے. یہ بیچارے معصوم جو کلاس 4 کے ملازمین ہیں ان کے اوپر ڈال دیں گے سارا قصہ کہ یہ سارا ہیلتھ کا سسٹم انہوں نے خراب کیا ہے. وہ بیچارے کیا بھرتی ہوئے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ وہاں پہ پی این ہوتے ہیں یا چوکیدار ہوتے ہیں, یا یہ سارا سسٹم انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. جو اصل جڑ ہے اس مسئلے کی, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ہیلتھ سسٹم اٹھائیں خیبر پختونخوا کا, پچھلے 7 سال کا ریکارڈ اٹھائیں, تو ایک کے بعد دوسرا ہیلتھ وزیر آتا ہے اور چلا جاتا ہے, آتا ہے اور چلا جاتا ہے, اس وجہ سے کہ وہاں پہ صرف ایک شخص کی اجارہ داری ہے, اور جس کا نام میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں. ادارے خرم صاحب آپ لوگوں نے تباہ کیے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ صحیح خطوط پر نہیں کھڑا کیا, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ سسٹم نہیں بن سکا. جی سمپل بات یہ ہے کہ صرف ہم سرکولر ڈیٹ کی اگزامپل لے لیتے ہیں جی, کہ ہمیں وہ 750 ارب پر ملا تھا پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے. جب ہم نے چھوڑا تو 1060 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا پاکستان میں. ان 2 سالوں میں اب وہ 2400 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے. تو جو ادارے ٹھیک کر رہی, اداروں کو تو ہم نے ابھی سنبھالنا شروع کیا تھا. ہم نے پاکستان کو دہشت گردی سے ہٹا کر پرامن کیا تھا. ہم نے پاکستان کی جو توانائی کی, پاکستان کو جو کمی تھی, جو پاکستان کی معیشت کو مار رہی تھی, اسے درست کیا تھا, اور ابھی ہم اس طرف بڑھ رہے تھے. 5.8% تک گروتھ ریٹ لے کر گئے تھے, لیکن یہ حکومت اس قدر نالائق ہے کہ وہ 5.8% گروتھ ریٹ جو ہے وہ مائنس ہو چکا ہے. اور جو تمام اداروں کو چلانا تھا, مثلا پی آئی اے اور پوری پاکستان, صرف پی آئی اے نہیں, پاکستان کی پوری ایوییشن انڈسٹری وزیر ایوییشن کے ایک بیان کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک تو بدنام ہوئی, اور اربوں ڈالر کا نقصان ہے, پر کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. ٹرین کا واقعہ دے دیا, یہ ہیلتھ کا واقعہ ہوا ابھی بھی, کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. تو ایک تو نالائکی ہے, اوپر سے اس پر اصرار ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن جیسا میں نے کہا پاکستان کے عوام کی ہانڈی تو پک نہیں رہی, لیکن ان کے کان ضرور پک گئے ان کی باتیں سن کر کہ نہیں ہم یہ کر دیں گے. نتیجہ ابھی تک صفر ہے. اور ایک بات جو آبدہ بڑی ضروری ہے وہ یہ کہنی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جس طرح کلیپس ہوا ہے, اس پر بھی کوئی باز پرس ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک, خرم صاحب وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو لاسٹ سیگمنٹ میں تھوڑا سا اکانومی کی جو آپ نے ذکر کیا اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ اگر یہ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام بھی ہوگا, اور پھر ہم ڈیزاسٹر کی طرف ہی بڑھیں گے. تو نکلے کیسے, شارٹلی کامنٹ کریں گے لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. نعمان وزیر صاحب, خرم دستگیر صاحب, روبینہ خالد صاحب مہمان ہیں. نعمان صاحب لاسٹ سیگمنٹ چونکہ وقت کم ہے, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے تو معاشی استحکام آئے گا ہی نہیں. تو کوئی اگر معاملہ بیٹھ کے نہیں حل ہوگا, بات نہیں ہوگا, گورنمنٹ ریجیڈیٹی کم نہیں کرے گی, اپوزیشن ایک قدم پیچھے نہیں آئے گی, تو ہم تو ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ جائیں گے. آج جو میری منسٹری آف فائنانس میں بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں پر کیپٹا انکم بھی جو ہے گزشتہ 2 سال میں 15% ڈیکریز ہو گئی ہے. تو باقی جو فگرز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, حکومت اپنی مرضی کے فگر بتاتی ہے, اپوزیشن اپنی مرضی کی بتاتی. اچھا, یہ اس طرح ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا, خرم صاحب بھی یہ کرتے ہیں, آپ نے بھی وہی بات کر دی. اگر آپ ڈالر میں کھیلتے ہیں تو یس پر کیپٹا انکم کم ہو گیا, اگر روپی میں دیکھیں تو نہیں ہے, بالکل یہ غلط بات ہے یہ. اور یہ
بات کرتے ہیں, اگر روپی میں بات کرتے ہیں تو ڈیٹ انکریز ہوا ہے, اگر ڈالر میں کرتے ہیں تو نہیں انکریز ہوا. تو یہ تو ایک ڈالر روپی میں لوگ ایک نیا قسم کا پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے جس طرح کرتے ہیں. اب جہاں تک اکانومی کی بات آپ کرتے ہیں, میرا ایک سوال ہے آپ سے, آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 سال بعد پہلی دفعہ سرپلس ہوا, آپ کا جو تھا یہ $2 بلین نیگیٹو چلتا رہتا تھا, ہر مہینے نقصان ہوتا تھا. اب پچھلے مہینے 360 ملین پازیٹیو آتا گیا, ملین ڈالرز میں آتا ہے. جو ہمارا ایکسپورٹس جو تھے وہ آپ نے سیمنٹ کا بھی دیکھ لیا, ٹیکسٹائل کا بھی دیکھ لیا. ایکسپورٹ جو ہے نا اس کے اندر کوئی 8 سال بعد انکریز ان ایکسپورٹس ہوا ہے, آپ کو وہ بھی نظر آتا ہے. جو کراچی میں آپ نے دیکھا کہ سرکولر ریلوے چلنی شروع ہوگی. جہاں تک آپ نے خرم دستگیر صاحب نے بات کی کہ سرکولر ڈیٹ, یس دیٹس اے فیکٹ, سرکولر ڈیٹ زیادہ ہوا, کچھ بہانہ ہم کر لیں گے کووڈ کی وجہ سے, ویل ٹیک دس لیم ایکسکیوز کووڈ کی طرف سے, لیکن اس کی جو سختی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ نے پاکستان میں چوری ختم کرنی ہے. ایک تو اس پر کچھ حد تک ہوئی ہے, لیکن اس میں بہت اور گنجائش ہے ختم کرنے کے لیے. لیکن جو تیسرا ایک اور بڑا مسئلہ تھا خرم دستگیر صاحب, وہ آئی پی پیز کا تھا کہ بڑے غلط سودے کیے. میں کسی فورم پر کسی جگہ آپ کو انٹینسو ڈسکشن کر سینٹ کے اندر میری کمیٹی بنی جس کے پیپل پارٹی والے تھے, پی ایم ایل این والے بھی تھے, میں اس کمیٹی کو چیئر کرتا تھا. پوری رپورٹ ہے کہ آئی پی پیز نے کس طرح لوٹا پاکستان کو. تو وہ ہم نے پہلی نعمان دفعہ صاحب وہ بند ہونے چاہیے تھے نا, مگر ان کے ساتھ تو پھر مکا کر کے چیزیں سیٹل کر لی نا. نہیں, یہ تو آپ کی رائے مکا کر میرے خیال میں یہ وہ زمانہ نہیں رہا جہاں وہ جو روبینہ کو میں کہتا ہوں کہ ان کا ایک منسٹر تھے, ایک ایم این اے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا حق بھی بنتا ہے کرپشن کرنے کا, ٹی وی پر آ کر بولا. تو روبینہ خالد صاحبہ, آپ تو اس پارٹی سے تعلق ہے جو آپ اعلان ٹی وی پر کہتے ہیں کہ میں نے بھی کرپشن کر رہی ہے, اور اس کے ان کا نام میں اس کا بھول گیا, آپ کو شاید یاد ہو. وہ جتوئی, وہ مظفر گڑھ سے وہ ایم این اے تھے, جتوئی صاحب سم تھنگ جو ہے نا, ایم این اے تھے. تو اللہ کا شکر ہے میرا ایک ایسی واحد پارٹی سے تعلق نہیں ہے جس کے اندر لوگ اعلان کہتے ہیں کہ کرپشن کرنا میرا حق ہے. یہ حق وقت کوئی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک کی جائیں گے, کرپشن بھی ختم کیا جائے گا. جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے اپوزیشن والے میں لیکن گائیڈ کریں پولیٹیکل گے. انریسٹ رہا تو پھر جو معاشی استحکام ہے وہ نہیں آ سکتا, یہ تو آپ ایگری کرتے ہیں؟ پولیٹیکل انریسٹ ختم, 13 تاریخ کے بعد ختم پولیٹیکل انریسٹ, کچھ نہیں. حالات میں کہتا ہوں, میں بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے, ملتا رہتا ہوں, سب ایوری ون از ویری ہوپ فل. ٹھیک. خرم دستگیر صاحب, یہ اکانومی کی سچویشن جو منظرنامہ نعمان صاحب نے کھینچا ہے, اس کے اوپر آپ کا کنکلوژن کیسا ہے؟ غریب کو صرف کسی نے لکھا ہے کہ غریب کو صرف اتنی ہی گنتی آتی ہے جتنی اسے اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی کھلانے کے لیے پیسے چاہیے. واہ. اور وہ جو گنتی ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اس غریب کا قتل ہو گیا ہے پچھلے 2.25 سال میں. لیکن ایک کہا نا کہ اعداد و شمار, ایک اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس دن مسلم لیگ نون نے اپنا ہم پوری کی 31 مئی 2018 کو, پاکستان میں فوڈ انفلیشن 1% تھی, 1%. اس حکومت میں پچھلے 16 مہینوں سے وہ 10% سے اوپر ہے. یعنی ہر چیز کی جو قیمت ہے, چاہے وہ چینی ہے, اس نے غریب کا گلا کاٹ دیا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ جی جو ہے وہ حالات بہتر ہو گئے. دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک نوشنل نمبر ہے, وہ ایکچوئل لاسز نہیں ہے, وہ ایک امپریشن ہے کہ پاکستان کی جو روپی ہے, پاکستان کی فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. پر جو ایکچوئل ریئل اکانومی ہے وہاں تو ہمیں کوئی زندگی کے آثار, روزگار کے آثار, مثلا بڑا کلیئر ہے نا جی, اگر ہم اس کو سمپلی کر لیں, سمرائز کر لیں کہ نہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے, نہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, جن کی لگی بندی آمدن تھی وہ بھی ہاتھوں سے جا رہی ہے, فوڈ انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. اور جو دوسرا جس کو کم لوگ مینشن کرتے ہیں کہ بجلی, گیس, ایل این جی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں روزانہ. اور ابھی جو ہمیں ابھی آئی پی پی کا جو ذکر کیا نعمان صاحب نے, اب یہ بڑی واضح ہو گئی بات کہ اس حکومت نے حکومتی فیصلوں کو مینیپولیٹ کر کے ایل این جی کم منگوائی گئی تاکہ فرنس آئل والی مافیا جو ہے اس کی بھی سرپرستی فرمائے. تو یہاں کبھی دوائیوں مافیا جو ہے حکومت ان کی سرپرست ہے, کبھی وہ ایل این جی مافیا کی سرپرست ہے, کبھی وہ فرنس آئل مافیا کی سرپرست ہے, کبھی وہ جناب فرنچائز مافیا کی سرپرست ہے. اور اتنے بڑے بڑے معاملات خراب ہوئے ہیں کہ صرف ایل این جی میں تو جو ہے, اب آپ کو پتا آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں کہ کم از کم $200 ملین کا لاس ہوا ہے, یعنی 36 ارب روپے کا. اور یہ صرف ایک معاملہ ہے. تو یہاں اکانومی کی صورتحال, جس میں نے کہا کہ وزراء جو ہیں وہ عوام کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حالات بہتر ہو گئے,
अवाम के कान तो पक गए लेकिन उनकी हांडी नहीं पक रही। ठीक, फाइनली एक जो खुर्रम साहब ने कहा एलएनजी वाले मामले में मिस हैंडलिंग हुई है, क्योंकि तो आप बिजनेसमैन हैं चीजों। देखो खुर्रम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो था ना गर्मियों में जो फॉरवर्ड बुकिंग करते हैं, फॉरवर्ड बुकिंग अगर आप एडवांस में 2-3 महीने आगे जाकर सर्दियों का परचेज करते हैं, उस वक्त $4 रेट चल रहा था कि आप करते हैं। हमारा ख्याल ये था, एक्सपेक्टेशन थी, इंसान अंदाजा होता है कि जी सर्दियों में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होगी, मौसम इतना ठंडा नहीं होगा, जो हो भी नहीं रहा, इस तरह चढ़ेगा नहीं। वो गलत हुआ। वो $4 के जो $2.5 चल रहा था जून में, वो $4 फॉरवर्ड बुकिंग हो रही थी, अब आकर 6-6.5 के, और ये नुकसान उठाया हमने। ये बिल्कुल सही कहते हैं खुर्रम साहब, ठीक कहते हैं। खुर्रम साहब लेकिन मैं एक रुबीना इंडोर्स कर दी आपकी बात को नोमान साहब ने, कहते हैं जी बिल्कुल सही है। देखिए पाकिस्तान का जीडीपी जो है इस हुकूमत के दौर में कम से कम $51 बिलियन कम हो गया है। पाकिस्तान पहले के मुकाबले में गरीब तर हो गया है, भूखा तर हो गया है, रोजगार के बगैर हो गया है। तो इस हुकूमत की कारकर्दगी तो पाकिस्तान को एक ऐसे गड़े में लेकर जा रही है जिसमें अभी तक तो कोई टर्न अराउंड नजर नहीं आ रहा। जी नोमान साहब, लास्ट सेंटेंस, वक्त खत्म हो रहा है। गंदम की कीमत क्या हुई इंटरनेशनल मार्केट में, कितनी ज्यादा हो गई, ये मुझे बता दें। मुझसे पूछा तो गंदम का तो क्राइसिस ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 60 लाख टन गंदम इस दफा एक्वायर की, और वो 60 लाख टन गंदम बकौल इनके वजीर के वो 60 लाख टन गंदम चोरी हो गई, जिसका नतीजा ये है कि जो आटा हम 33 रुपए किलो पर छोड़कर गए थे वो आज 80 रुपए किलो पूरा मुल्क खरीद रहा है और तकलीफ में है। ठीक नोमान साहब, ये बड़ी लंबी तो गंदम की कीमतें दुनिया भर में $320 से बढ़ गई है, $382 हुई है। आपने पाकिस्तान में गंदम की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज करना है। इस दुनिया भर में बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन आई है। तो आप दुनिया के साथ चलते हैं, ये मैं रुबीना खालिद साहब को बताना। अच्छा, हमने इंपोर्ट नहीं की, आपने स्मगल करवाई है आपकी हुकूमत ने, वो भी माफिया के सरपरस्त साबित हुई है हुकूमत। अच्छा, नोमान साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, रुबीना खालिद साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त। अल्लाह हाफ़िज़।